नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन सुम्मा आमीन। आज इंशाल्लाह सूरत 3 से शुरू करेंगे। सूरत 3 जो है ये मक्की सूरत है और इसकी आयत 8 और रुकू जो है वो 1 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और बार बार रहम फरमाने वाला है। वत्तीनी, इंजीर की कसम, वज़ैतूनी और जैतून की, वतूरी सीनीना और तूरे सीना की, वाह और हादल बलदिल अमीन और इस अमन वाले शहर यानी मक्का की। सूरत 3 जो है इसका आगाज जो है वो कसम से हो रहा है, जैसे कि हम देख रहे हैं अल्लाह सुब्हान ताला ने यहाँ पर जो है कसम खाई है इंजीर की, जैतून की और तूर सीना की और फिर अ, अमन वाले शहर यानी मक्का की। अब यहाँ जो है जो पहली चीज है कि इंजीर और जैतून, तो एक तो इसमें यही कहा जाता है कि इन दो फलों की जो है वो कसम खाई गई है। और जो पता चलता है कि ऑब्वियसली जैतून जो है यानी जैतून और इंजीर दोनों जो हैं ये बहुत ज़्यादा फायदे रखते हैं, बहुत अहम है। और सेकंड इसमें ये चीज़ है कि ये जो है यानी एक ऐसी जगह की कसम खाई गई है जहां पर ये फल जो है वो उगते हैं बहुत ज़्यादा, यानी कसरत में जो है ये फल उगता है, ग्रो करता है। और वो कौन सी जगह है? यानी फ़लस्तीन की अर्ज़ शाम जो है उसकी जगह की बात है। तो यहाँ बेसिकली जो है उस जगह की कसम खाई गई है जहां पर के ये फल जो है वो उगता है, और वो कौन सी जगह है? फ़लस्तीन की। और वो इलाका जो है वो जिसे कहते हैं कि अंबिया, वहाँ बहुत सारे अंबिया जो है उस इलाके में मबूस हुए। और ये भी हमें पता चलता है कि वहाँ पर वहीं पर जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है उनको भी नबूवत जो है वो अता की गई। और जो उसके बाद वतूर सीनीना, ये तूर सीना जो है उसकी कसम खाई गई। और तूर जो है पहाड़ को कहते हैं, और सीनीन उस वादी का नाम है, वादी तुवा, जहाँ पर के ये पहाड़ की चोटी थी जहाँ पर के मूसा अलैहिस्सलाम को जो है वो नबूवत दी गई। और तीसरी चीज जो है वहाद अल बलदिल अमीन और अमन वाले शहर यानी मक्का की बात है। यहाँ पर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो नबूवत अता की गई। और मक्का को जो है अमन वाला शहर यहाँ पर कहा जा रहा है। अमीन जो है वो अमन से भी होता है और इसमें अमानत की भी बात है। तो अमन कैसे? यानी मक्का जो है, जैसे कि शुरू से हम देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस जगह को अमन का गहवारा बना दिया। और इसके लिए हम देखते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो है वो खास दुआ मांगी थी। और उस टाइम पे भी अगर हम देखें कि अरब में इर्द गिर्द जो है मक्का के इर्द गिर्द समटाइम्स जंगें चल रही होती थी, खून खराबा, कत्ल गारत और बदमनी होती थी। लेकिन ये जो एरिया था, ये जो इलाका था, मक्का का जो शहर था, ये उन तमाम में क्या था? अमन का गहवारा था। यानी यहाँ पर जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अमन को कायम रखा। और जैसे कि सूरह आल इमरान में भी हम पढ़ते हैं वमन दखलहू काना आमीना, कि ये तो ऐसी जगह है कि जहां पर अगर कोई जो भी दाखिल हो जाता है वो क्या है? अमन में आ जाता है, पीस में आ जाता है, सिक्योरिटी में आ जाता है। तो यहाँ जो पता चल रहा है कि 3 मुख्तलिफ जगह हैं जिनकी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कसम खाई है। एक तो यानी अर्ज़ शाम है जहां पर कि ईसा अलैहिस्सलाम को नबूवत दी गई, और दूसरी जो है वो तूर सीना है जहां पे मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत दी गई, और तीसरा जो है वो मक्का का शहर है जहां पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता की गई। तो ये तीनों जगहें जो है इनकी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कसम खाई। और इनकी इम्पोर्टेंस हमें, क्योंकि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी चीज़ की कसम खाते हैं तो इसका मतलब है वो चीज़ जो है अपने आप में, यानी उसकी अहमियत भी जो है वो उजागर हो रही होती है। तो ये जगहें जो हैं क्योंकि सारी ज़मीन तो यानी अल्लाह ताला की ज़मीन है, लेकिन कुछ जगहें जो हैं किसी ख़ास वजह की से जो है वो मोतबर हो जाती हैं, दूसरों से अफजल हो जाती हैं, दूसरों से बढ़कर हो जाती हैं। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरी ज़मीन में से इन 3 खित्तों की कसम खाई है, 3 जगहों की कसम खाई है। तो उसमें जो चीज़ इसको नुमाया कर रही है, यानी दूसरों से अफजल बना रही है, शर्फ बख्श रही है, इज्जत दे रही है, वो कौन सी चीज़ है? कि इन तीनों जगहों में एक एक कॉमन बात है कि यहाँ पर जो है वो हिदायत और रहनुमाई जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अता फरमाई। यानी हिदायत का सिलसिला जो है इन जगहों
پہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو بیسیکلی یہ جگہیں جو ہیں کس وجہ سے معتبر ہو گئیں کہ یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو ہے وہ وحی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے obviously جب قسم کھائی جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے اس قسم کا کوئی کنکلوژن بھی ہوتا ہے۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ بے شک ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا۔ یعنی کیا ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور کیسے پیدا کیا؟ احسن تقویم، سب سے اچھی صورت میں۔ سب سے اچھی صورت میں یعنی تقویم کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بالکل سیدھا درست اور یعنی بالکل ٹھیک ٹھاک کر دینا۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی جو جسمانی ساخت دی ہے، جس طرح سے انسان کو بنایا گیا ہے، تو ایک طرح سے جسے کہہ لیں کہ بیسٹ فارم ہے، بیسٹ فارم ہے، یعنی فزیکلی بھی اور ہر لحاظ سے جو ہے انسان کو جو ہے باقی تمام مخلوقات سے بہترین پیدا کیا گیا۔ باڈیلی بھی دیکھیں اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ عقل کے حساب سے، اور جو ریزننگ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو دی کہ انسان جو ہے سوچتا ہے، تفکر کرتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، اور پھر کس طرح سے کنکلوژن لیتا ہے، یعنی اس میں فہم و فراست جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھ دی۔ اور پھر کیا ہے کہ اس میں ڈفرینٹ ایموشنز ہیں، ہمدردی کے، اور جو ہے نرمی اس میں رکھ دی گئی، اور محبت رکھ دی گئی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کو نمایاں کر دیتی ہیں باقی مخلوقات سے۔ تو یہاں جو ہے دیکھیں پیچھے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تین جگہوں کی قسم کھائی، اور وہ تین جگہیں جو ہیں وہ باقی تمام جو دنیا میں خطے ہیں، باقی جو تمام زمین ہے اس سے وہ کیا ہیں؟ بہتر ہیں۔ جس طرح سے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی اور ان کو آنر کیا کہ ان کو وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہدایت کے لیے وحی کا سلسلہ کیا، تو اسی طرح باقی تمام مخلوقات میں سے انسان کیا ہے؟ احسن تقویم، سب سے یعنی اشرف المخلوقات جو ہے انسان کو بنایا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ہی زیادہ عزت دی، کرم دیا۔ اور اب ہے کیا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف جو ہے وہ پھیر دیا گیا۔ یعنی یہ کس طرح سے کہ انسان جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو انسان کو یعنی بہترین بنایا، اور لیکن کیا تھا کہ انسان اس کے بعد ایسے عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے انسان اپنی وہ جو تمام عزت، مقام، مرتبہ جو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ تمام میں وہ نیچے سے نیچے، نیچے سے نیچے یعنی پستی کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ اور یعنی یہ چیز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو انسان کو یعنی بہترین ساخت دی، بہترین جسم دیا، اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، اس کو علم سے نوازا، اس کو جسے کہہ لیں قوت گویائی دی۔ کوئی اور مخلوق جو ہے وہ اس طرح سے اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتی۔ یہ جو زبان ہے، لینگویج ہے، یہ جو زبان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا گفٹ ہے انسانوں کے لیے۔ اور یعنی یہ بھی ایک چیز انسان کی ترقی کے لیے، یعنی انسان جو باقی مخلوقات سے بہت آگے بڑھ گیا، اس میں ہمیں کیا چیز نظر آتی ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقل دی، اور اس کے ساتھ ساتھ قوت گویائی دی اور علم دیا۔ یہ تین چیزیں ہیں جن کی بنا پر انسان جو ہے وہ باقی تمام مخلوقات سے کہیں زیادہ آگے جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اور لیکن کیا تھا کہ انسان کو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ تمام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ذہنی صلاحیتیں دیں، جسمانی قوت دی، کہ ان کے ذریعے سے وہ تمام غلط چیزوں کو، تمام بیکار چیزوں کو چھوڑ دیتا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف نہ جاتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بغاوت کی طرف نہ جاتا، بلکہ کیا تھا کہ انسان کس طرح سے اپنے اس تمام آنر کو جو ہے وہ بالکل ملیا میٹ کر دیتا ہے جب وہ جانوروں کی سطح پر آ جاتا ہے۔ یعنی جس طرح جانور میں کچھ صحیح غلط کی تمیز نہیں ہوتی، اس کو کسی چیز کی عقل نہیں ہوتی، اسے کسی چیز کی سمجھ نہیں ہوتی، وہ اپنے یعنی ریزننگ جو ہے اس کے اندر نہیں ہوتی، تو اسی طرح یعنی انسان کو بھی جو ہے وہ خیر اور شر کی تمیز جو ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی، وہ اس کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ ختم کیسے کر دیتا ہے؟ ایسے عمل کر دیتا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے، جس سے وہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کے نزدیک صحیح اور غلط کچھ نہیں ہے، تمام چیزیں برابر ہیں، بس وہ یہ وہی کرتا ہے جو کہ اس کا دل چاہتا ہے، جو اس کی خواہش اس کو کہتی ہے۔ تو جانور بھی کیا ہے؟ وہ کسی بھی چیز میں تمیز نہیں کرتا، بس وہ اس کا جو دل چاہ رہا ہوتا ہے
وہ وہی کرتا رہتا ہے، اسے نہیں پتا ہوتا کہ یہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، بس جو اس کا دل چاہے، جب اس کا دل چاہے سو جائے، جب اس کا دل چاہے اٹھ جائے، جب چاہے کھا لو، جب چاہے جو مرضی کر لو۔ تو کیا ہے کہ ان تمام کو کرتے کرتے انسان جو ہے یعنی اخلاقی لحاظ سے جو ہے انتہائی پستی میں گر جاتا ہے، اور پھر ایک ایسے ایسے کام کرتا ہے جو کہ یعنی جو ہے جانور بھی نہیں کرتے ویسے کام، یعنی انتہا کا حرص، لالچ، خود غرضی، شہوت پرستی، اور اس کے اندر یعنی ظلم اور جو بربریت ہے وہ آ جاتی۔ یعنی سم ٹائمز ہم سنتے ہیں کہ ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ انسان اس طریقے سے دوسرے انسانوں پر ظلم ڈھاتا ہے کہ جس کو انسان سن بھی نہیں سکتا، یعنی آپ سن بھی جائیں تو آپ کے رونگٹے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کا اندر تک جو ہے نا وہ جسم کانپ کے رہ جاتا ہے کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ رونما ہوتے ہیں، قتل و غارت اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تو یہ کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو بنایا کہ وہ خیر اور شر کی تمیز کرتا، اس میں سے خیر کو چوز کرتا، بہترین عمل کرتا، بہترین جو ہے وہ زندگی گزارتا، لیکن اس نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو صلاحیتیں دی تھیں، وہ بجائے اس کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اچھے کاموں کی طرف لگاتا، اپنے آپ کو اس نے جو ہے وہ جانوروں کی سطح پر لے گیا، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر۔ جانوروں سے بدتر سم ٹائمز انسان کو اس لیے کہا جاتا ہے، ہم سنتے ہیں نا کہ اچھا اس فلاں کا کام تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جانوروں سے بدتر اس لیے کہا جاتا ہے کہ جانور کو تو عقل نہیں ہے، اگر عقل کے بغیر کوئی اس طرح کے کام کرے نا تو وہ جسٹیفائی ہوتا ہے کہ بھی اس کو تو عقل نہیں ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہے تو اس نے ایسے ہی کرنا ہے۔ لیکن ایک وہ مخلوق جس کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتیں دی ہوں، اس کے باوجود وہ اس طرح کے گھٹیا کام کرے، غلط کام کرے، تو پھر وہ کیا ہے؟ ان سے بھی وہ بدتر ہو جاتا ہے جن کے پاس عقل جو ہے وہ موجود نہیں ہوتی۔ اور پھر کیا ہے؟ ایک تو یہ اس کے میننگ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے یعنی انسان کو سب سے بہترین بنایا، لیکن انسان اپنے ایکشنز کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے جو ہے وہ پستی میں گر جاتا ہے، نیچا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے آگے یہ بات چل رہی نا کہ الا الذین آمنوا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا، اور پھر جو ہے انسان جو ہے وہ پستی کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایکسیپشن بھی بتائی جا رہی الا، لیکن کچھ لوگ ہیں جو کہ احسنی تقویم پہ جہاں انسان کو پیدا کیا، جو عزت اور مرتبہ دیا، اس عزت اور مرتبے کو مینٹین کرتے ہیں۔ اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے نیک عمل کیے، تو وہ جو ہے نا وہ اپنے اس ٹائٹل کو، اس یہ جو آنر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے احسن تقویم کے ذریعے سے، اس کو وہ مینٹین کرتے ہیں۔ کس کس کے ذریعے سے؟ ایمان لا کر اور عمل صالح کر کے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے فلاحم اجر غیر ممنون، کہ ان کے لیے نہ ختم ہونے والا جو ہے یعنی اینڈ لیس جو ہے ان کے لیے ریوارڈ ہے۔ تو اس کی جو ہے نا ایک طرح سے یعنی ایک تو یہی چیز ہے، اور ایک اور بھی ہے کہ کس طرح سے یعنی انسان کو جب پیدا کیا، جوانی کی طرف جاتا ہے، یعنی ہر چیز اس کی قوت، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، اور اس کی جسم کی جو خوبصورتی ہوتی ہے، جو اس کی سٹرکچر ہوتا ہے، ہر لحاظ سے بہترین ہوتا ہے۔ اور آہستہ آہستہ پھر جب وہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین کی سے مراد کیا ہے کہ پھر جب وہ یعنی آہستہ آہستہ اس میں ڈکلائن آنا شروع ہو جاتا ہے، بڑھاپے کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، تو وہی جسم جو کہ بہت خوبصورت دکھائی دیتا ہے، اس میں جھریاں، اس میں کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یعنی دیکھا، یعنی بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے کہ اچھا خاصا انسان خوبصورت ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ بڑھاپے میں اس کے یعنی ٹوٹلی جو چینج ہو جاتا ہے، اس کی کمر جو ہے وہ جھک جاتی ہے، اور جھکاؤ آ جاتا ہے، اس طرح سے اس کی ہڈیاں سے جو ہیں وہ سیدھی نہیں رہتی، ٹیڑھی سی ہو جاتی ہیں، یعنی پوسچر بھی اس کا اچھا نہیں رہتا، اور سم ٹائمز اتنی ویکنیس ہو جاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے دوسروں پر، ایک طرح سے جسے کہہ لیں کہ بوجھ بن جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ لیکن اب اس میں جو ہے یعنی وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا ہے ایکچولی، یعنی اس طرح کے بڑھاپے میں جاتا ہے کہ کچھ کرنے کے قابل رہتا۔ لیکن آگے پھر اگر ہم کنٹینیو کریں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن جنہوں نے یعنی جوانی کی حالت میں جو کہ ایمان لے کر آئے اور عمل صالح کیے، نیک عمل کرتے رہے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ وہ بڑھاپے میں بے شک یعنی وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں،
اور کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہتے، لیکن کیا ہے کہ جنہوں نے جوانی میں نیک عمل کیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بڑھاپے کی کمزوری کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اس بات کی توفیق دیں گے کہ وہ اپنے کاموں کو، اپنے نیکیوں کو جاری رکھ سکیں۔ اور یہ چیز ہم نے دیکھی ہے کہ سبحان اللہ کچھ لوگ ماشاء اللہ سے یعنی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، اور یعنی بچپن سے شروع سے یعنی اچھے کاموں کی طرف ہوتے ہیں، تہجد گزار ہوتے ہیں، مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں، تو آ، ہم نے دیکھا یعنی کہ وہ ان پہ انتہا کا بڑھاپا بھی آ جاتا ہے، لیکن سبحان اللہ کہ وہ اپنی نیکیوں کو جاری رکھتے ہیں، کیونکہ بہت بار ایسے ہوتا ہے کہ انسان جب بڑھاپے میں جاتا ہے تو فار ایگزامپل روزے رکھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اگر یعنی روزے جو ہیں وہ سخت گرمی کے آ گئے تو اس میں وہ روزے نہیں رکھ پائے گا، لیکن سٹل سبحان اللہ یعنی میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ بڑھاپے میں بھی سخت گرمی کے باوجود، جبکہ اچھے خاصے جوان انسان جو ہیں ان سے روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے، یعنی پاکستان وغیرہ کی بات کر رہی ہوں، کہ وہاں پر بھی اتنے سخت اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی کہ وہ اپنی اس نیکی کو جو کہ ایک یعنی مسلسل کنسسٹنٹلی جس کو وہ کر رہے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کمزوری کے باوجود بھی جو ان کو توفیق دی۔ یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان جو ہے یعنی کوئی بھی جو نیکی کرے تو اس کو کنسسٹنٹلی کرنا چاہیے، کیونکہ انسان جب کسی بھی نیکی کو استقامت کے ساتھ کرتا ہے تو ہمیں یہ بات یعنی حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے، اس کا جسٹ ہے کہ سم ٹائمز اگر انسان اس چیز کو جو وہ نیکی جو کہ وہ متواتر کر رہا ہوتا ہے، کنسسٹنٹلی کر رہا ہوتا ہے، ریگولر کر رہا ہوتا ہے، تو جب کسی بھی وجہ سے وہ نہیں کر پاتا، فار ایگزامپل سفر ہے یا بیماری ہے، اس کی وجہ سے اس کا وہ عمل رہ جاتا ہے، نہیں کر پاتا، تو بھی اس کے لیے اس کا ریوارڈ جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ کچھ ایسی چیزیں اس کے معنی آ گئی ہیں، رکاوٹ آ گئی ہے جس کی وجہ سے نہیں کر پایا، اگر وہ چیزیں نہ ہوتی تو ڈیفینیٹلی اس کام کو کرتا، کیونکہ وہ ہمیشہ سے اس چیز کو کرتا آیا ہے۔ تو کیا ہے کہ یعنی یہ چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ انسان جو ہے جو بھی کام کرے اس کو استقامت کے ساتھ کرے، تاکہ یعنی کبھی اگر انسان کس ایسے حالات ہوں، ایسی چیزیں ہوں کہ وہ اپنی نیکی کو نہ کر پائے، تو انشاءاللہ کیا ہے کہ اس کا اجر جو ہے وہ جاری رہے، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، کہ جو لوگ اس طرح سے استقامت کے ساتھ کاموں کو کرتے ہیں تو اگر وہ یعنی نہیں بھی کر پائیں گے تو کیا ہے ان کا اجر کیا ہے، غیر ممنون، اور ویسے بھی یعنی جنت میں جو ان کو اجر ملنے والا ہے، جو ریوارڈ ملنے والا ہے وہ کیا ہے، اینڈ لیس ہے، یعنی کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، یعنی کیا ہے کہ کیا چیز ہے جو کہ تمہیں جو ہے وہ جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے، یعنی ان تمام یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی، اور جو ہے ایسی یعنی تین بہترین جگہیں جہاں پر کہ تین بہترین انبیاء کو جو ہے وہ نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ عطا کیا، انسانوں کی ہدایت کا سلسلہ جو ہے وہ عطا ہوا، اور پھر اس کے بعد انسان کو بتایا کہ انسان کس طرح سے پیدا ہوتا ہے اور کس طرح سے انسان اللہ تعالیٰ نے انسان کو پھر بہترین بنا دیا، اور پھر اس کے بعد انسان کس طرح سے اپنے اس جو عزت اور کرم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو دیا، اس کو کس طرح سے جو ہے اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ جو اس کو مینٹین کرتا ہے۔ اور پھر یہ بھی چیز کہ دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وہ اپنی زندگی کے مختلف فیزز میں سے گزرتا ہے جس میں اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، انسان چاہتا ہے کہ ہمیشہ وہ بچہ رہے، وہ کبھی بچہ نہیں رہ سکتا، انسان کا دل چاہتا ہے کہ بچپن رہے، یا یہ کہ جوانی ہمیشہ رہے، جوانی ہمیشہ نہیں رہتی، وہ بڑھاپے کو ہر صورت جو ہے وہ یعنی ڈیلے کرنے کی کوشش کرتا ہے، پیچھے کرنے کی کوشش کرتا ہے، پش کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایونچولی جو ہے وہ بڑھاپے میں جا گرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یعنی یہ تمام چیزیں یہ شو کرتی ہیں کہ انسان کا اپنی زندگی پہ، اپنے آپ پہ، اپنے جسم پہ، اپنی ہی باڈی پارٹس پہ اس کا ذرہ بھی قطن بھی کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یعنی کوئی اور ہے جو کہ اس کے جسم پر پورا پورا مالک ہے، اس کے جسم کو فلی کنٹرول کر رہا ہے، کہ انسان چاہنے کے باوجود بھی اپنے جسم تک پر بھی جو ہے اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑی دلیل ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ سب ایسے نہیں ہے، یہ سب ایسے نہیں ہے، یعنی ایک چیز چلتی ہے اور اینڈ ہو رہی ہے اور اس کا ریزلٹ بھی نکل رہا ہے، تو پھر کیا ہے کہ بالدین یعنی کیسے انسان جو ہے کہ جو جزا کا دن ہے، جس دن فیصلے کیے جائیں گے، اس کو کیسے جھٹلا سکتا ہے، کہ دنیا میں بھی یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں
اسفل سافلین میں شامل ہو گئے، یعنی انہوں نے جو ہے شر کے راستے کو اختیار کیا، خیر اور شر کی تمیز کو بھلا دیا اور ایسے غلط کام کیے کہ وہ پستیوں میں گر گئے۔ اور دوسری طرف وہ بھی ہیں جو کہ آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے کہ ایمان کے ساتھ نیک عمل کیے۔ تو دونوں کے عمل کیا ہے؟ ڈفرینٹ ہے۔ ایک طرف وہ ہے جو کہ ظلم و ستم کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ غلط کرتا ہے، اور بھی یعنی جو بھی برائیاں ہیں ان تمام برائیوں کو کرتا ہے، اور ایک طرف نیک انسان ہے۔ تو دونوں کا انجام ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ دلائل ہے کہ دنیا میں یعنی شر پر مبنی لوگ بھی ہیں اور خیر پر مبنی لوگ بھی ہیں۔ تو دونوں جو ہے آ، دونوں کا انجام ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ یہ انتہائی زیادتی ہے، یہ انتہائی ظلم ہے۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو سب سے بہترین، یعنی حاکمین کے سب سے بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ تو ہاؤ کم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کرے اور ایک طرف انسان جو ہے ظلم و ستم پر مبنی زندگی گزار کر چلا جائے، اور ایک طرف انسان جو ہے سچائی پر، امانت پر، انصاف پر مبنی زندگی گزار کر جائے، اور دونوں کا انجام ایک جیسا ہو جائے۔ تو یہ دنیا میں یہ جو انسانوں کی تفریق ہے، یہ جو انسانوں کے گروہ بن گئے ہیں، ڈفرینٹ ڈفرینٹ لوگوں کے ایکشنز ہیں اور ڈفرینٹ ڈفرینٹ جو ہیں، یعنی دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو جیسا کام کرتا ہے اس کا رزلٹ اس کو ویسا ہی ملتا ہے۔ تو ہاؤ کم کہ یعنی یہ تو بڑی زیادتی ہوگی، بڑا غلط ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو کہ تمام حاکموں سے سب سے بڑا حاکم ہے، تمام انصاف کرنے والوں میں سے سب سے بڑھ کر انصاف کرنے والا ہے، وہ اتنی بڑی نعوذ باللہ زیادتی کیسے کر سکتا ہے کہ ظالم اور مظلوم دونوں کی، اور یہ کہ ایک کافر فاسق اور ایک طرف جو مومن ہے جو اطاعت گزار ہیں، ان تمام کا انجام جو ہے وہ ایک کر دیں۔ تو الحمدللہ ہماری یہ سورہ کمپلیٹ ہوگی انشاءاللہ۔ نیکسٹ سورہ شروع کرتے ہیں، سورۃ العلق۔ یہ اس کی آیات جو ہیں وہ 19 ہے اور رکوع جو ہے وہ 1 ہے، اور یہ سورت جو ہے وہ مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو کہ نہایت مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اقرا، پڑھو۔ یعنی یہاں پر جو ہے کیسے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اقرا کہ حکم دیا جا رہا ہے پڑھو۔ کیسے پڑھو؟ بسمی ربی کا، اپنے رب کے نام سے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا۔ اب یہ جو صورت ہے ایکچولی اس کا ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے کہ کیونکہ یہ جو اقرا ہے اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی وحی ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس کے بارے میں جیسے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز جو ہے وہ کس طرح سے ہوا کہ ان کو جو ہے سچے خواب آتے تھے، یعنی سچے خواب آنے لگے، اور وہ جو کچھ بھی خواب میں دیکھتے تو وہ یعنی جو ہے اسی طرح سے جو ہے وہ پورا ہو جاتا، یعنی دن میں جو ہے ایگزیکٹلی وہی چیز جو ہے وہ ہو جاتی۔ اور یعنی یہ حدیث جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس کو نیریٹ کرتی ہیں، تو وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی جو ہے نا تنہائی، یعنی لوگوں سے الگ رہنا جو ہے نا وہ اچھا لگنے لگا، کیونکہ معاشرے میں جو کچھ ہو رہا تھا اس وقت، جو برائیاں تھیں اس وقت، جو غلط چیزیں وہاں پر چل رہی تھیں، آپ ان تمام چیزوں کو لے کر بہت بیزار تھے، ان تمام چیزوں سے یعنی ان تمام چیزوں کو ناپسند کرتے، ان سے دور رہتے، اور آپ کو یہ بات یعنی پسند نہیں تھی کہ لوگ اس طرح سے ان غلط کاموں میں انوالو ہوں۔ تو کیا تھا کہ آپ جو ہے یعنی غار ہرا میں جا کر جو ہے عبادت کرتے، کئی کئی راتیں وہاں گزارتے، اور اپنا کھانا پینا جو ہے وہ ساتھ لے جاتے، اور پھر جب وہ اینڈ ہو جاتا تو پھر دوبارہ آتے، اور حضرت جو ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ پھر سے آپ کو آپ کا سامان باندھ کر دے دیتی، اور آپ جو ہے وہ غار ہرا میں واپس چلے جاتے، یہاں تک کہ جو ہے غار ہرا میں پھر آپ پر پہلی وحی جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اور اس میں کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا پڑھیے، اقرا یعنی پڑھیے، تو آپ نے فرمایا کہ میں تو ان پڑھ ہوں، یعنی جو ہے میں تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ تو اس پر جو ہے فرشتے نے، یعنی آپ فرماتے ہیں کہ فرشتے نے جو ہے مجھے یعنی زور سے جو ہے وہ بھینچ لیا، زور سے دبا لیا، تو اس کے بعد پھر مجھے چھوڑا اور کہا کہ پڑھیے، تو میں نے کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں، یعنی ماں انا بقاری، کہ میں تو پڑھ نہیں سکتا۔ تو فرشتے نے پھر جو ہے یعنی دوسری بار اس طرح کیا، اور 3 بار یعنی اس طرح سے کر کے چھوڑا، تو پھر جو ہے کہا کہ یعنی پڑھو۔ اور پھر یہ پہلی 5 جو آیات ہیں، یعنی اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیات جو تھیں وہ فرشتے نے جو ہے یعنی جبریل علیہ السلام نے جو ہے وہ پڑھی۔
یہ 5 آیات جو ہیں آپ پر نازل ہوئیں، اور اس کے بعد کیا تھا کہ آپ جو ہے وہ گھر واپس آئے، اور جو ہے آپ جو ہے اس واقعے سے بہت زیادہ ڈر گئے تھے، اور کیا تھا کہ واپس آئے تو آپ نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو، اور جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ختیجہ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا ہے، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ تو پھر آپ نے سارا واقعہ جو ہے حضرت ختیجہ کو سنایا، تو حضرت ختیجہ یہ واقعہ سننے کے بعد کہنے لگیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، آپ جو ہے اطمینان سے رہیے کہ اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور حضرت ختیجہ نے ایسی بات کیوں کہی کہ اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے، کچھ بھی غلط آپ کے ساتھ نہیں ہونے لگا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے کیا فرمایا کہ آپ تو قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، اور یہ کہ جو کمزور ہیں ان کے کام آتے ہیں، جو محروم لوگ ہیں ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، مہمانوں کو عزت دیتے ہیں، ان کی ضیافت کرتے ہیں، یہ ساری اچھی خوبیاں آپ میں موجود ہیں، تو آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے لگا۔ تو اس کے بعد ختیجہ جو ہے آپ کو اپنے چچا ورقہ بن نوفل جو ہیں، جو سوری چچا نہیں، چچا زاد بھائی تھے، ان کے پاس لے گئیں۔ اور یہ جو ورقہ بن نوفل ہیں، یہ ایکچولی کیا تھا کہ یعنی یہ کنورٹ ہو گئے تھے، آبویسلی پہلے جو ہے وہ دور جاہلیت میں تھے جو وہاں پر چل رہا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ کرسچین ہو گئے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیت جو ہے وہ اس کو قبول کیا، اور جو ہے اور یہ کہ جو انجیل ہے اس کو بھی وہ جانتے تھے، اس کا علم رکھتے تھے۔ اور جب انہوں نے یہ سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، تو انہوں نے کہا کہ کیا ہے کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو کہ حضرت عیسیٰ کے پاس بھی جو ہے وہ وہی لے کر آیا تھا، بالکل ایگزیکٹلی وہی پیغام جو ہے وہ آپ کو بھی دیا گیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر میں اس وقت تک انہوں نے کہا کہ ورقہ بن نوفل جو ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کاش کہ میں اس وقت تک جوان ہوتا، یہ اس وقت خاصے بوڑھے ہو چکے تھے جس وقت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وہی نازل ہوئی، تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ کاش میں جوان ہوتا، اس وقت تک زندہ رہتا کہ جب تمہیں تمہاری قوم جو ہے مکہ سے نکال دے گی، اس وقت میں تمہارا ساتھ دوں، کہ تمہارے ساتھ ہوں، کہ اگر مجھے اتنی زندگی ملے کہ میں اس وقت تک رہوں کہ جب تمہاری قوم تم نکال دے گی تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سن کر بڑی حیرانگی ہوئی کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہی تھا نا کہ کیونکہ قوم آپ کی بہت عزت کرتی تھی، آپ جو ہے جو ہے تمام لوگ آپ سے بہت پیار محبت کرتے تھے، عزت دیتے تھے، تو آپ کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ میری قوم مجھے کیسے نکال سکتی ہے۔ تو اس پر ورقہ کہنے لگے کہ جو پیغام آپ پر لے کر آئے ہیں، تو جو بھی اس پیغام کو لے کر آیا اس کی قوم نے اس کو تکلیف ہی دی۔ تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے ورقہ بن نوفل جو ہے وہ فوت ہو گئے تھے، اور اس کے بعد جو پہلی وحی کے بعد جو ہے وحی کا سلسلہ بھی جو ہے موقوف ہو گیا تھا، وحی آنا بند ہو گئی تھی، اور اس کی وجہ سے آپ پھر جو ہے نا بہت زیادہ غمزدہ بھی رہتے تھے کہ وحی جو ہے وہ اگین جو ہے دوبارہ سے نہیں شروع ہوئی۔ تو وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اس میں بیچ میں کچھ گیپ آیا، اور اس کے بعد پھر سے جو ہے وحی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا۔ تو یہاں جو ہے آم، کیا کہا جا رہا ہے کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے کہ پیدا کیا۔ اب یہاں جو ہے آ، یعنی بسمی ربی کا اپنے رب کے نام سے، تو اس میں یہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جب بھی انسان قرآن کو پڑھے تو قرآن کیسے ہے، اللہ کے نام سے جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، اور جو ہے کوئی بھی کام کوئی بھی چیز ہو تو اللہ تعالیٰ کے نام سے جو ہے اس کو شروع کرنا چاہیے۔ اور بسمی جو ہے اس میں یہ بھی چیز ہے کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، تو یہاں پر کیا ہے کہ دو کہ آپ امی تھے، تو پھر بھی کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص کرم اور مہربانی ہوگا، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ آپ جو ہے یعنی آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام کے تمام علم جو ہے وہ عطا فرمائیں گے، وہی کا علم آپ کو عطا فرمائیں گے، آپ دوسروں کو تعلیم دینے والے ہوں گے، دو کہ خود امی، لیکن کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو علم عطا فرمائیں گے، اور آپ علم جو ہے وہ آگے لوگوں کو بھی ٹیچ کریں گے، اور یہ کیا ہے وہی کی صورت میں ہوگا۔ اور پھر آگے اللہ دی کون، رب کون ہے، اس کو کیسے آگے ڈسکرائب کیا جا رہا ہے، اللہ دی خلق، کہ جس نے پیدا کیا۔ تو جس نے پیدا کیا مینز اب یہاں پر جو ہے کیا پیدا کیا،
وہ یہاں پر مینشن نہیں ہے، تو اس کا مطلب رب وہ ہے جس نے کہ ہر چیز کو پیدا کیا۔ اور اس میں پھر انسان کی بات ہے، خلق الانسان من علق، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ علق جو ہے یعنی وہ جو اسمال ٹائنی ریڈ ڈاٹ ہوتا ہے، جس سے کہ نطفہ سے جو ہے ریڈ ڈاٹ بن جاتا ہے، جس سے کہ زندگی کا جو ہے پھر آغاز ہوتا ہے۔ تو وہاں سے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو یعنی پیدا کیا۔ اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ انسان کو پیدا کرنے والی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، یعنی جس نے انسان کو پیدا کیا وہی اس کو بتائے گا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا اس کے لیے بہتر ہے اور کیا اس کے لیے شر پر مبنی ہے۔ ایسے ہوتا ہے نا کہ جب کوئی انسان، جب کوئی بھی یعنی کوئی فیکٹری ہے، کوئی بھی کوئی چیز جو ہے وہ مینوفیکچر کرتے ہیں، تو جو اس کا مینوفیکچرر ہوتا ہے، بنانے والا ہوتا ہے، وہ اپنی پروڈکٹ کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس کو آپ نے کیسے یوز کرنا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے سے آ، وہ بکس ہوتی ہیں جس میں کہ گائیڈ لائنز ہوتی ہیں کہ اس چیز کو، اس پروڈکٹ کو آپ نے یوز کیسے کرنا ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ نہیں ہم اپنی مرضی سے کر لیں گے تو ہم جو ہے پروڈکٹ کو اور اپنے آپ کو ڈیمیج کر دیں گے۔ تو ہم کیئرفلی ان انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہیں تاکہ ساری چیزیں صحیح صحیح رہیں۔ تو یہاں پر بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو پیدا کرنے والی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی انسان کو بتائے گا کہ اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے، کیا کام ہے جو کہ اس کو کرنے چاہیے اور کیا کام ہے جو کہ اس کو نہیں کرنے چاہیے۔ اور پھر کیا ہے، اقرا وربک الاکرم، کہ پڑھو اور تمہارا رب جو کہ سب سے بڑا کریم ہے۔ اب یہاں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی کریم ہے، اور یہاں پہ اکرم سب سے بڑا کریم، سب سے، اور یہاں پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سب سے جو گریٹسٹ کرم ہے، جو سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہے انسانیت پر، وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن دیا، اور یہ کہ یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جنروسٹی کو شو کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سخاوت کو شو کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ کیا ہے کہ ان کی ہدایت اور رہنمائی کے کا بھی جو ہے بھرپور جو ہے وہ انتظام کیا۔ اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اکرم یعنی سب سے زیادہ جنرس ہونا جو ہے وہ شو کرتا ہے۔ اور پھر کیا، الذی جس نے کیا کیا، علم بالقلم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ قلم بھی جو ہے یعنی بہت امپورٹنٹ ہے لرننگ میں، کیونکہ اگر صرف زبانی کلامی جو ہے علم رہے تو وہ کیا ہوتا ہے، لاسٹ ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے۔ اور جب یعنی علم کو محفوظ کرنے کا ذریعہ کیا ہے کہ اس کو قلم کے ذریعے سے اس کو انسان محفوظ کر لیتا ہے، پھر وہ ریٹن ہے، لکھا ہوا ہے، اور اگر آپ بھول بھی جائیں تو کبھی بھی آپ واپس اپنے لکھے ہوئے پہ جائیں تو آپ کو سب جو ہے وہ یاد آ جاتا ہے۔ تو یہ قلم جو ہے بہت بڑی یعنی نعمت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے دی کہ انسان قلم سے لکھ سکتا ہے۔ اور اور پھر کیا، علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو کہ انسان نہیں جانتا تھا۔ مینس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو یعنی ہر طرح کا علم دیا۔ اور یہ بھی چیز ہے کہ اب یہ سارا کچھ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی ہدایت اور رہنمائی کا سلسلہ اس کو دیا، اور پھر اس کے بعد اس کو وہ جو یعنی وحی کے ذریعے جو علم تھا اس کو پریزرو کرنے کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹول دیا، قلم دیا، اس کو صلاحیت دی کہ وہ اپنے علم کو پریزرو کر سکتا ہے۔ تو اب ان رسپانس تو انسان کو بہت شکر گزار ہونا چاہیے تھا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائم انسان نعمتوں کو پا کر جو ہے نا ناشکرا اور متکبر بن جاتا ہے۔ اور یہی چیز جو ہے نا سم ٹائمز علم کے معاملے میں بھی ہوتی ہے کہ سم ٹائمز انسان ہوتا ہے نا کہ جیسے یہ بھی آپ نے کامن سنا ہوگا کہ نہیں، یہ انسان چار لفظ پڑھ کے آ گیا کہ اس نے تو یعنی بالکل ہی اپنے آپ کو جو ہے وہ آسمان پہ سمجھنا شروع ہو گیا۔ یعنی انسان کے پاس چار کوئی جسے کہہ لیں کہ چار لفظ آ جائیں علم کے، تو انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اسے لگتا ہے کہ اچھا میں پتہ نہیں کیا چیز بن گیا ہوں۔ تو یہ علم کا تکبر بھی جو ہے نا بہت خطرناک ہے، اور یہ اکثر یعنی ایسے ہوتا ہے کہ انسان تھوڑا سا بھی کچھ جان لے تو اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو نہیں جانتے ان کے سامنے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہی ہوا کہ انسان یعنی یہ سارا کچھ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں تھا، یہ اللہ یعنی ہمارے سامنے دوسری مخلوقات بھی ہیں، ان کے پاس وہ نعمتیں نہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی، اور وہ نعمتیں پا کر جو ہے انسان نے تمام چیزوں پر وہ حکمرانی کر رہا ہے، تمام مخلوقات پر حکمرانی کر رہا ہے، پہاڑ، سمندر، تمام جانور، تمام چیزیں اس کے کیا ہیں، مسخر ہیں، اس کے تابع ہیں، اور ان تمام چیزوں کو کرنے میں اس کے لیے اس کے پاس جو ٹولز ہیں وہ کیا ہیں، وہ یہی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جو علم دیا، نالج دیا، اور پھر یہ کہ اس کو یعنی
तमाम चीज़ों का जो इल्म दिया है उनकी बुनियाद पर जो है वो तमाम मखलूक़ात पर जो है वो हुक्मरानी करता है। अब ये सब कुछ पाकर उसे लगता है कि अच्छा मैं तो कोई बहुत बड़ी चीज़ हूँ, एवरीथिंग जो है मेरे कंट्रोल में है। तो यही बात हुई, कल्ला इन्नल इंसान ला यतगा। होना तो चाहिए था कि नेमतें पाकर इंसान खूब खूब इनकिसारी इख्तियार करे, खूब खूब आजिज बंदा बन जाए। लेकिन होता ऐसा नहीं है। यूजुअली क्या होता है कि नेमतें पाकर इंसान में जो है सरकशी आ जाती है। और यही चीज हुई कि जब इंसान को इल्म दिया अल्लाह ताला ने, सलाहियतें दी, तो इंसान जो है वो उसमें सरकशी आ गई। अर्राह इस्तगना, अपने आप को गनी समझ लेता है। गनी मीन्स के यानी उसे लगता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, यानी मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ, मुझे किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है, यानी मैं सब कुछ अपने आप से कर सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और यही चीज आपने देखी होगी कि जितना इंसान अपने यानी दुनियावी इल्म में तरक्की कर रहा है, जितनी साइंस तरक्की कर रही है, तो लोग क्या समझते हैं कि बस साइंस ही सब कुछ है, साइंस ही के जरिए सब कुछ है। तो अब हमें जो है ना, यानी गॉड की जरूरत नहीं है, अल्लाह की जरूरत नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम साइंस के जरिए से ये कर सकते हैं, हम साइंस के जरिए से वो कर सकते हैं। तो हमें जो है ना अब किसी खुदा की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली अपने आप को जो है इंसान क्या समझ लेता है, गनी समझ लेता है कि मुझे अब अल्लाह की जरूरत नहीं है, मैं सेल्फ सफिशिएंट हो गया। और फिर क्या है, और यही चीज देखें कि वही इंसान होता है जब छोटा होता है, बच्चा होता है, कैसे वो डिपेंडेंट होता है अपने माँ बाप के लिए। और जैसे वो बड़ा होता है और सारी चीज़ें यानी खुद मुख्तार हो जाता है, तो फिर जो है उसमें एक तरह से यानी सरकशी और तुगयानी जो है ना उसमें ज़्यादा आ जाती है, सरकशी ज़्यादा आ जाती है। उसे क्या लगता है कि अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं बॉडीली जो है ना फुली एबल हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे मेरे पास हर चीज़ है, अब मुझे किसी की भी किसी भी लिहाज से ज़रूरत नहीं है। तो ये यानी कॉमन है, ये इंसान में ये चीज आ जाती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे, इन्ना इन्ना इला रब्बिका रुजआ, कि बेशक तेरे रब ही की तरफ जो है लौटना है। यानी कब तक इंसान जो है इस दुनिया में अपने आप को यानी सरकशी करता रहेगा, अपने आप को इस तरह से जो है वो अल्लाह ताला से बेनियाज समझता रहेगा। इवेंचुअली वो जो जितना भी बड़ा हो जाए, जितना भी इल्म हासिल कर ले, जितनी भी ताकत हासिल कर ले अपने इल्म की बुनियाद पर, इवेंचुअली क्या है, अपने रब की तरफ लौटना है। यहां से उसको फरार नहीं है, मौत से फरार नहीं है, वापसी उसकी यानी मौत के बाद उसको कहाँ जाना है, उस पे उसका कोई इख्तियार नहीं। जिस तरह से पैदा होने पे उसको कोई इख्तियार नहीं है कि मैं किस घर में पैदा हूँ, किस फैमिली में पैदा हूँ, किस जगह में पैदा हूँ, या फिर ये कि मेरा जिस्म कैसा होना चाहिए, मेरा जेंडर कौन सा होना चाहिए, कुछ कुछ भी इंसान का अपनी पैदाइश में कुछ भी इख्तियार नहीं है, बिल्कुल यानी डिपेंडेंट होता है। इसी तरह मौत के बाद भी उसका कोई इख्तियार नहीं, वो खुद डिसाइड नहीं करेगा कि मौत के बाद मैं कहाँ जाऊं, मैं गुम हो जाऊं, कहीं पे रुपोश हो जाऊं, कहीं पे फरार हो जाऊं, या फलां जगह चला जाऊं, या फलां जगह चला जाऊं। इला रब्बिका रुजआ, अल्लाह ही की तरफ लौटना है, एक ही डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन है, यहां से वो कहीं भी इधर उधर नहीं जा सकता। और फिर क्या है कि अराअयतल्लज़ी यनहा, क्या तूने उस शख्स को देखा जो मना करता है, अबदन इदा सल्ला, कि जब बंदे को जब वो नमाज पढ़े। यानी तुमने गौर किया कि वो शख्स जो कि यानी बंदे को, और यह बंदे से मुराद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कि जब वो नमाज पढ़ते हैं उसको वो मना करे। और ये कौन है, ये कहा जाता है कि अबू जहल के बारे में ये आयत नाजिल हुई कि उसने जो है यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हरम में जो है नमाज पढ़ते थे, तो इस बात पे उसको बड़ा गुस्सा, और उसने सोचा कि मैं जो हूँ इनको यानी मना करूंगा कि ये यहाँ पर जो है नमाज क्यों पढ़ते हैं। और उसने यानी इस चीज को किया भी कि यानी बाकी जो अपने दोस्त थे, साथी थे, उनको कहने लगा कि मैं इनको जो है ना यहाँ पर मैंने अगर इनको दोबारा यहाँ पे सजदा करते देखा तो मैं इनकी गर्दन जो है वो रौंद डालूंगा, इनका चेहरा जो है मट्टी में रगड़ दूंगा। तो अब क्या था कि जब आप एक यानी वाकया हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जब वहां पर नमाज पढ़ रहे थे, तो क्या हुआ कि ये आगे बढ़ा, अबू जहल, और जो उसने ठानी कि मैं ये सब कुछ करूंगा, जब वो करने लगा यानी आगे होने लगा, तो वो खौफजदा होकर जो पीछे हो गया। तो अब उसके जो साथी थे उन्होंने पूछा कि यानी क्या हुआ, कि तुम तो ये सब कुछ करने जा रहे थे, तुमने अभी दावा किया था। तो कहने लगा कि मेरे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक खौफनाक आग जो है वो हायल हो गई थी। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया कि अगर वो मेरे करीब आता तो फरिश्ते उसका एक एक अजू जो है वो उचक लेते। तो यहाँ जो है उसके बारे में ये आयत है कि यानी तुमने गौर किया कि वो जो है यानी यानी देखो तो सही, यानी बेसिकली यहाँ पर एक सोचने की तरफ बात लेके आई जा रही है कि यानी इमेजिन
کہ کوئی شخص کوئی غلط کام کر رہا ہو نا تو آپ اس کو روکیں بھی، لیکن ایک شخص جو کہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے ڈزنٹ میک اینی سینس کہ یہ بات کسی کو غصہ دلائے، کسی کو یعنی غصہ آئے، طیش میں آئے اور وہ اس کو جا کر روکے۔ اور سبحان اللہ یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی آج بھی یعنی کیا ہوتا ہے کہ مسلمان اگر پبلک پلیسز پہ سم ٹائم نماز پڑھ رہے ہوں تو اب وہ کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے، کوئی ہارم کوئی نقصان نہیں دے رہے ہوتے، اپنا آرام سے ایک سائڈ پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سم ہاؤ لوگوں کو اس سے بہت زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے، لوگ یعنی وہ اس چیز میں غصے میں آ جاتے ہیں کہ اچھا یہ یہاں پر نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ کوئی ایسا غلط کام نہیں کر رہے ہوتے۔ اور اس کی دوسری طرف یعنی لوگ انتہا کے غلط کام، اتنی بے حیائی کے غلط کام جو ہیں وہ دیدہ دلیری کے ساتھ اوپنلی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو کوئی نہیں روکتا، ان پہ کسی کو غصہ نہیں آتا، ان کو یعنی یہ چیز کسی کو بری نہیں لگتی۔ لیکن اگر کوئی انسان جو ہے سکون کے ساتھ، امن کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہے تو لوگ اس کو روکتے ہیں۔ ارأیت الذی، یعنی انسان، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان اس بات پہ سوچے تو صحیح، طرح غور تو کرے کہ وہ کیسی حرکتیں کرتا ہے، کہ ایک ایسے شخص کو روکتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ ارأیت، کہ بھلا دیکھو تو، ان کان علی الہدی، اگر وہ ہدایت پر ہو، او امر بالتقوی، اور وہ حکم دیتا ہو پرہیزگاری کا، یعنی بیسیکلی بات کیا ہے کہ وہ کون سے غلط کام کرتا ہے، وہ تو ایکچولی خود ہدایت پر ہے، درست کام کو کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، اور پرہیزگاری اس نے اختیار کر رکھی ہے، اور اسی چیز کا وہ دوسروں کو بھی تلقین کرتا ہے، دوسروں کو بھی ہدایت دیتا ہے، یعنی کچھ ایسا غلط نہیں ہے کہ اس کو روکا جائے۔ غلط کام ہوتے ہیں جس سے کہ انسانوں کو روکا جاتا ہے، اگر کوئی انسان اچھے کام کر رہا ہے تو اچھے کاموں سے تو کوئی نہیں روکتا۔ ارائیتا، اور پھر کیا ہے، ارائیتا بھلا دیکھو، ان کذبا، اگر اس نے جھٹلایا، وتولا، اور منہ پھیرا، یعنی امیجن کہ انسان کسی کے صحیح کام کرنے سے اس کو روکتا ہے اور اس کو یعنی جو ہے اس کی راستے کی رکاوٹ بنتا ہے، اور خود اس چیز کو جھٹلا دیتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، تو اس کا حال کیا ہوگا؟ علم یعلم، کیا نہیں جانتا بھی ان اللہ یرا، کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، یعنی آج تم جو ہے جو صحیح کام کر رہا ہے اس کو روکتے ہو تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس چیز کو آبزرو کر رہی ہے، مینس کہ اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، اگر کوئی انسان کسی کو اچھائی کرنے سے روکتا ہے، اس کی رکاوٹ بنتا ہے، اس کو روکتا ہے، تو یہ ایسے نہیں ہے کہ اچھا کوئی فرق نہیں ہے، یعنی کوئی اس کے کوئی کانسیکوینسز نہیں ہوں گے۔ علم یا علم ان اللہ یرا، کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھ رہا ہے۔ کلا، ہاں ہاں، یعنی کیا ہے کہ لَإِلَّمْ يَنْتَهِ، اگر وہ اس چیز سے باز نہ آیا، لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، کہ ہم اس کو اس کی پیشانی کے بالوں سے ضرور کھینچیں گے۔ اب یہاں جو ہے نا خاص طور پر جو ہے ناسیہ کی بات ہے، یعنی پیشانی کے بالوں سے اس کو کھینچنا، پیشانی کے بالوں سے کھینچنا، یعنی یہ بالکل جو سامنے جو فور ہیڈ کا ماتھے کا حصہ ہوتا ہے اس سے بالکل یعنی اگلے جو بال ہوتے ہیں وہاں سے کہا جا رہا ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ اگر کسی کو اس کے اگلے بالوں سے پکڑ لیا جائے تو وہ بندہ جو ہے نا کافی یعنی گرپ میں آ جاتا ہے، گرفت میں آ جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ ناسیہ جو ہے نا، اس میں یہ بھی چیز پتہ چلتی ہے کہ جو انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، اس کی ریزننگ، اس کا جو ڈیسیجن میکنگ ہے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، یہ جو دماغ کا جو سامنے کا حصہ ہوتا ہے جو ماتھے سے بالکل پیچھے، یعنی رائٹ بیہائنڈ دا فور ہیڈ، جو دماغ کا حصہ شروع ہوتا ہے، وہیں پر انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت یعنی فیصلہ کرنے کی صلاحیت اسی حصے میں ہوتی ہے۔ تو انسان یہیں سے ڈیسائیڈ کرتا ہے غلط کام کو بھی اور صحیح کام کو بھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہیں سے یعنی کہا جا رہا ہے کہ وہیں سے اس کی پکڑ ہوگی۔ ناصیتن کاذبتن خاطئتن، یعنی وہ پیشانی جو کہ کیسی ہے، جھوٹی اور خطا کار ہے، یعنی سارے کے سارے غلط ڈیسیجن، ساری کی ساری غلط چیزیں جو اس نے وہیں سے کی۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، تو اسے چاہیے کہ اپنی مجلس کو پکارے۔ یعنی کیا تھا کہ جب یعنی ابو جہل کو یہ باتیں پتہ چلیں تو اس نے کہا کہ یعنی میرے ساتھ تو پورا قریش ہے، یعنی میری تو اتنی بڑی جماعت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون ہے، اگر میں ان کے خلاف ہو جاؤں، ان کو کچھ نقصان دینے لگوں تو ان کو تو کوئی بچانے والا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، کہ ایسی بات ہے تو وہ بھی اپنے ساتھیوں کو بلا لے، اور یہاں پر یاد رہے کہ یہ نادیہ جو ہے نا یہ نام نہیں ہے، بلکہ نادیہ یعنی مجلس کو کہتے ہیں، نادی ہے ایکچولی، نادی کہتے ہیں مجلس کو۔ تو یعنی اپنے ساتھیوں کو پکار لے، اپنی جماعت کو پکارے، سندع الزبانیہ، ہم بھی یعنی فرشتوں کو بلا لیں، یعنی دوزک کے فرشتے جو ہیں وہ بلائے جائیں گے، یعنی ان کا مقابلہ پھر انسان نہیں کر پائے گا۔ کلا، خبردار، لا تطیعوا واسجد وقترب، کہ کیا ہے
کہ ایسی سچویشنز آتی رہیں گی کہ جب انسانوں کو انسان صحیح نیکی کے کام کریں گے، درست راستے پر چلیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، تو لوگ ان کے راستے میں رکاوٹ جو ہے وہ پیدا کریں گے۔ تو ایسے میں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ اس طرح کی رکاوٹیں، اس طرح کی چیزوں کو لے کر انسان رک نہ جائے، نیکی سے رک نہ جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے رک نہ جائے، بلکہ کیا ہے، لا تطیعہ، ان کی بات نہ مانو، یعنی ان کا کوئی اثر جو ہے نہیں آنے دو اپنے اوپر، وسجد، سجدہ کرو، وقترب، اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سجدہ جو ہے یہ ایک ایسی پوزیشن ہوتی ہے کہ جس میں کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے قریب ترین ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو سجدے میں دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ بھی کیا ہیں، یعنی ان کی قبولیت کے چانسز جو ہیں وہ بہت بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ آیتیں جو ہے، یہ آیت جو ہے وہ سجدہ یہاں پہ تلاوت، یعنی آیت سجدہ ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ سجدہ تلاوت جو ہے وہ کیا جانا چاہیے۔ اور پھر الحمدللہ یعنی یہ سورت جو ہے ہماری کمپلیٹ ہو گئی۔ انشاءاللہ نیکسٹ سورہ جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں، سورۃ القدر۔ اس کی آیات جو ہے 5 ہیں اور رکوع جو ہے وہ 1 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو کہ نہایت مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ انا، بے شک ہم نے، انزلنا ہو، نازل کیا ہو یعنی قرآن کو، فی لیلۃ القدر، شب قدر میں۔ اب یہاں جو ہے لیلۃ القدر جو ہے اس کی بات، یعنی پتہ چل رہی ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے اس کا ذکر ہے، اور وہ جو ہے قرآن کی طرف ہے۔ کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے؟ کیونکہ سورہ بقرہ میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو بتا دیا کہ جو ہے قرآن جو ہے اس کو رمضان میں جو ہے وہ نازل کیا گیا، اور لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ رمضان ہی میں آتی ہے۔ تو اس کا مطلب قرآن جو ہے وہ یعنی انزلناہو یعنی کیا، نازل کیا مینس قرآن جو ہے وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ لیلۃ القدر کو جو ہے لیلۃ المبارکہ بھی کہا جاتا ہے، جیسے کہ سورہ دخان میں اس کا اندر نام جو ہے ہم نے پڑھا تھا۔ اور جو ہے یہاں پر جیسے قرآن کے نزول کی بات ہے تو یہ جو ہے یعنی لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان میں ہوتی ہے، اور قرآن کو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن تو 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، تو یہاں پر لیلۃ القدر ایک رات میں کیسے؟ تو اس کی تفسیر جو ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے کرتے ہیں کہ بیسیکلی لوح المحفوظ سے سارے کا سارا قرآن جو ہے وہ آسمان دنیا میں جو ہے وہ جو بیت العزت ہے وہاں پر جو ہے وہ نازل کیا گیا، یعنی ایک دم سے پورے کا پورا قرآن جو ہے لوح المحفوظ سے آسمان دنیا پر جو بیت العزت ہے وہاں پر جو ہے اس کو نازل کر دیا گیا، اور پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے 23 سال کے عرصے میں جو ہے اس کا نازل ہوا۔ اور ہمیں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ باقی بھی جو کتابیں نازل کی ہیں قرآن سے پہلے، وہ بھی جو ہے رمضان ہی کے مہینے میں جو ہے وہ نازل ہوئی ہیں۔ اور پھر کیا ہے لیلۃ القدر جو ہے یعنی قدر، قدر کے کیا میننگز ہیں؟ اس کے جیسے ڈفرینٹ میننگز ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ ایک کیا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اس کی بڑی قدر ہے، تو قدر مینز یعنی ویلیو ہے، بہت امپورٹنس ہے، بڑی ویلیویبل، اور قدر مینز عزت کے میننگز میں بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ جو رات ہے یعنی لیلۃ القدر جو ہے یہ بڑی عزت والی رات ہے، بڑی قدر، بڑی ویلیویبل، بہت پریشیس، بہت قیمتی رات ہے۔ اور قیمتی رات کیسے پتہ چلتی ہے؟ کہ اس میں جو ہے یعنی جیسے کہ اس کا آگے بھی ہمیں پتہ چلے گا، لیلۃ القدری خیر من الف شہر، کی یہ 1000 مہینوں سے بہتر جو ہے وہ رات ہے۔ اور اسی طرح اس کے ایک اور میننگ بھی آتے ہیں، قدر جو ہے یعنی کسی چیز کا ٹائٹ ہو جانا، کم ہو جانا، تو وہ بھی کیا ہے کہ اس رات میں اتنے زیادہ فرشتے جو ہیں اس زمین پر اترتے ہیں کہ یعنی کوئی جگہ باقی بچتی نہیں ہے، یعنی پوری زمین جو ہے فلڈ ہوتی ہے۔ اور اس کے بارے میں حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ اتنے یعنی کنکریاں زمین پر نہیں ہوں گی جتنے کے فرشتے جو ہیں اس دن اس رات میں جو ہے زمین پر اترتے ہیں۔ اور قدر جو ہے اندازہ بھی ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کو آپ یعنی قدر کر دیتے ہیں کہ مقرر کر دیتے ہیں، اتنا اسی سے تقدیر ہے کہ جیسے جو ملنا ہے، جو نصیب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ یہ چیز اتنی اتنی ہے، وہ قدر ہے، تقدیر ہے، یعنی لکھ دی گئی ہے، وہ فکسڈ ہے۔ تو اسی طرح اس میں یعنی لیلۃ القدر جو ہے اس کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس رات میں جو ہے وہ تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ پورے سال میں جو کچھ انسان کے ساتھ
رونما ہوگا، جو بھی اس کے ساتھ واقعہ ہونا ہے، وہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے متعلق ڈیسیجنز ہوتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں، اور وہ فیصلے جو ہیں وہ پھر یعنی فرشتوں کو ہینڈ اوور کر دیے جاتے ہیں، اور فرشتے کیا ہیں ان فیصلوں کو پھر وہ یعنی امپلیمنٹ کر دیتے ہیں، یعنی پورے سال کی جو قدر ہے وہ اس رات میں جو ہے وہ دے دی جاتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم کیا جانو کہ یہ شب قدر کیا ہے، مینس کہ یہ انتہائی یعنی بلیسڈ نائٹ ہے، کہ بہت بہت زیادہ یعنی اس کی ہمیں اہمیت پتہ چلتی ہے۔ ایک تو یہی کہ یہ یعنی جو شخص بھی جو ہے ایمان کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ جو ہے وہ قیام کرتا ہے، تو یعنی اس کی یہ عبادت جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے، اور یہ کہ یعنی یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ یہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یعنی کوئی انہوں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان یعنی کوئی ایسا ٹائم نہیں تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی ایک پورا قرآن جو ہے ایک رات میں ختم کر لیں، یا پھر یہ کہ پوری رات جو ہے وہ قیام میں سپینڈ کر لیں، یا پورا مہینہ جو ہے وہ روزے رکھیں۔ تو وہ یہ کہ نہیں کیا تھا کہ یہ رمضان کا مہینہ تھا کہ جس میں پورا مہینہ روزے رکھے جاتے، اور یہ ليلۃ القدر تھی کہ جس میں یعنی سنگل نائٹ میں جو ہے وہ قرآن جو ہے اس کو ریسائٹ کر لیا جائے، اور یعنی اس کی جو عبادت ہے وہ ہزار مہینوں سے ہزار، ہم اور یہ جو ہے نا یعنی ہزار مہینے جو ہیں یعنی بیسیکلی سم ٹائمز ہم جب کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اس کو 83 ایئرس بنا دیتے ہیں، تو ہزار مہینے مینس کہ 83 ایئرس کی عبادت جو ہے وہ اس ایک رات کی عبادت، ایک رات کی عبادت جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ الفی شہر جو ہے نا، یہ ضروری نہیں ہے کہ 1000، اٹ مینس کہ یعنی ہزاروں مہینے، یعنی اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، یعنی یہ کہیں زیادہ یعنی کتنے بھی مہینے ہوں، کتنی بھی عبادت ہوں، ان تمام سے بہتر کیا ہے، یعنی ليلۃ القدر کی رات میں جو عبادت کی جاتی ہے وہ کیا ہے، اس سے بہتر ہے۔ اور یعنی یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے ليلۃ القدر کا قیام کیا تو اس کے تمام گناہ جو ہیں یعنی پیچھے جو تمام گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے یہ طاق راتوں میں سے یعنی آ، آخری جو آخر کی جو 10 راتیں ہیں ان میں سے کوئی بھی طاق رات جو ہے وہ ليلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ اور پھر کیا ہے ليلۃ القدری خیر من الف شہر، کی اس کی جو یعنی یہ ایک رات جو ہے وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے تنزل الملائکۃ، کہ اس میں فرشتے اترتے ہیں، والروح، اور روح۔ اب روح جو ہے یہاں پر جبریل علیہ السلام ہے، اور ان کو الگ سے مینشن کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ بھی فرشتوں میں ہی شامل ہیں، اور اس سے ان کی یعنی جو فضیلت ہے جو ان کی عزت اور اکرام ہے وہ ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ فیہا، اس میں بِإِذْنِ ربہم، اور کیسے اترتے ہیں، اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں، من کلی امرن، ہر کام کے لیے، یعنی وہی بات جو ہم نے ابھی کی کہ تمام چیزیں جو ہیں جو بھی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں تمام کے تمام احکامات کو لے کر جو ہیں فرشتے جو ہیں وہ اترتے ہیں، اور پھر یہ بھی ہے کہ ہر طرح کی جو خیر اور بھلائی جو ہے اس کو بھی وہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ لوگ اس دن جو ہے اس رات میں کس طرح سے جو ہے وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے سلام، یعنی سلامتی ہے، یعنی یہ رات جو ہے یہ کیا ہے، سلامتی والی رات ہے، کہ پیس آبویسلی جس رات میں یعنی جو ہے اتنے زیادہ ہمیں یعنی ہم یہ چیز پتہ چلتی ہے نا کہ جہاں پر فرشتے اترتے ہیں وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے، فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لے کر اترتے ہیں، تو جس رات میں اتنے زیادہ فرشتے اترتے ہیں تو اس رات میں کتنی رحمت اور سلامتی ہے، اور یہ کب تک رہتی ہے، اس کا ڈیوریشن کیا ہے، یہ حتی مطلع الفجر، کہ یعنی جب سے یہ شروع ہوتی ہے یعنی مغرب کے ٹائم سے جو ہے رات شروع ہو جاتی ہے، تو آگے پھر جو ہے یعنی فجر کے وقت تک جو ہے، فجر کے ٹائم تک جو ہے یہ سلامتی والا وقت جو ہے وہ رہتا ہے، یعنی اٹ مینس کہ آپ رات کے اس کے کسی بھی حصے میں اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو انشاءاللہ کیا ہے ليلۃ القدر جو ہے اس کو پا لیتے ہیں۔ اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ سورہ جو ہے اس کی طرف آتے ہیں، سورۃ البینہ۔ سورۃ البینہ جو ہے اس کی آیات 8 ہیں اور رکوع جو ہے 1 ہے، اور اس کے جو ہے مکی یا مدنی ہونے میں تھوڑا ڈفرینس آف اوپینین ہے، کچھ لوگوں کے نزدیک یہ مکی صورت ہے اور کچھ لوگوں کے نزدیک کیا ہے یہ مکی ہے، اور کچھ لوگوں کے نزدیک کیا ہے یہ مدنی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو کہ نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ لم یکن الذین کفروا،
کہ نہ تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اور یہ لوگ کہاں سے ہیں؟ من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، اور والمشرکین، مشرکین میں سے۔ کیا نہ تھے یہ؟ منفکین، دین چھوڑنے والے، حتیٰ یہاں تک کہ تأتیہم، کہ آ جائے ان کے پاس، البینۃ، روشن دلیل۔ یعنی کیا تھا کہ یہ جو اہل کتاب میں سے جو جنہوں نے انکار کیا، کفر میں پڑ گئے، یعنی بیسیکلی اپنے اصل راستے سے جو ہے وہ آم، ہٹ گئے، تو یعنی اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے یہ نہ تھے کہ یہ اپنی جو گمراہی تھی اس کو چھوڑ دیتے، یعنی یہ اپنی گمراہی کو کسی صورت چھوڑنے والے نہ تھے، انٹل کہ کیا تھا؟ تأتیہم البینہ، کہ آ جائے ان کے پاس روشن دلیل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے پاس آ جائیں، یعنی بیسیکلی کہ ان کی جو گمراہی اور ضلالت تھی وہ کبھی ختم نہ ہوتی، اپنی گمراہی ہی میں پڑے رہتے، ہمیشہ غلطی میں رہتے، اگر ان کے پاس جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نہ آتے۔ یعنی روشن دلیل کس طرح سے، کس صورت میں آئی؟ یعنی رسول کی صورت میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں۔ اور پھر کیا ہے؟ رسول من اللہ، کہ رسول جو ہے کیسے آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے، یتلو، وہ تلاوت کرتا ہے، صحفا مطہرہ، کہ جو کہ پاک صحیفوں کی۔ یعنی کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ہمیشہ اپنی گمراہی میں گم رہتے، کہ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی کیا ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بینہ جو ہے ان کے اندر بھیجی، ان کی طرف بھیجی، اور وہ بینہ کیا ہے؟ رسولم، یعنی آخری پیغمبر کی صورت میں جو ہے وہ رسول کو بھیجا گیا، اور جو کہ یعنی ذریعہ تھا کہ ان کو ان کی گمراہی اور شرک میں سے نکالنے کا، ان کو جو اندھیرے تھے، ظلمات تھے، ان میں سے نکالنے کا۔ اب یہ جو رسول جو کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ یتلو، تلاوت کرتے ہیں، کہاں سے کرتے ہیں؟ صحفم مطہرہ، صحفم جو ہے یعنی صحیفے، یعنی جو ہے صحیفے، یعنی جو جس طرح سے اسکرولز ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے، یعنی پارچمنٹس میں جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں۔ اور قرآن جو ہے اس ٹائم پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ کیا تھا کہ آ، جو ہے جسے کہہ لیں کہ صحیفوں کی صورت میں تھا، مینز کہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں لکھا ہوا تھا، یعنی کوئی صورت جو ہے کس جگہ پہ لکھی ہوئی تھی، مینز کوئی لکڑی کے ٹکڑے پہ لکھی ہوئی تھی، کوئی کسی جو ہے وہ کھجور کے پتوں پہ لکھی ہوئی تھی، کوئی چمڑے کے جو ہے ٹکڑے پہ لکھی ہوئی تھی، تو اس طرح سے یعنی ڈفرینٹ جگہوں پہ، ڈفرینٹ چیزوں پہ جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ ریٹن اس میں تھا۔ اور کیا ہے؟ مطہرہ، مطہرہ یعنی پاک، پاک مینس کس طرح سے کہ یعنی سیکیور ہے، یعنی اس میں کوئی شیطانی آمیزش جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ فیہا کتب قیمہ، اور ان میں کیا چیز ہے؟ یعنی یہ جو تلاوت کی جاتی ہے ان صحیفوں میں، ہے کیا چیز؟ کہ ایسی باتیں لکھی ہیں جو کہ قیمہ، یعنی بالکل درست سیدھی باتیں ہیں، یعنی ہدایت پر مبنی باتیں ہیں۔ اور یعنی کیا تھا کہ یعنی قیم کیا ہوتا ہے کہ یعنی بالکل جو صحیح بات ہو، درست بات ہو، اور سو اس کا مطلب یعنی بیسیکلی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو رسول ان میں بھیجا گیا، جو ان پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ پڑھ کر سناتا ہے، تو وہ جو باتیں سناتا ہے وہ کیسی ہیں؟ جو کہ انسانوں کو درست کر دیں، جو انسانوں کی اصلاح کر دیں، اور وہ باتیں کیا ہیں؟ ماڈریشن پر مبنی ہیں، اور یعنی لاجیکل باتیں ہیں، یعنی ایسی باتیں ہیں جو کہ انسانی عقل ان کو قبول کرتی ہے، ان کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے کہ ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ فیہا کتب قیمہ، یعنی سیدھی اور درست باتیں ہیں۔ تو بیسیکلی یعنی بات یہی پتہ چل رہی ہے کہ انسان اگر درستگی چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کو کدھر جانا پڑے گا؟ کہاں رابطہ کرنا پڑے گا؟ کس کی طرف پلٹنا پڑے گا؟ جو پیغام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، یعنی کیا ہے کہ قرآن کی طرف آنا پڑے گا۔ قرآن کے بغیر جو ہے انسان اپنی اصلاح نہیں کر سکتا، اپنی درستگی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں وہ باتیں لکھی ہیں جو کہ انسان کو ریکٹیفائی کرتی ہیں، جو کہ انسان کی اصلاح کرتی ہیں۔ تو بیسیکلی جب ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہو، اپنی درستگی کرنی ہو، تو ہم کہاں سے کریں گے؟ قرآن کی طرف پلٹیں گے۔ جہاں ہمیں لگے کہ یہاں ہمارے میں پرابلم ہے، اس پرابلم کو ہم نے درست کرنا ہے، تو ہم کہاں سے سیکھیں گے؟ قرآن سے سیکھیں گے۔ لوگوں کو اگر ہم فکس کرنا چاہتے ہیں، کسی کی بھی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اصلاح کہاں سے ہوگی؟ قرآن ہی سے ہوگی۔ یعنی یہ وہ پیغام ہے جو کہ انسانوں کو درست کر دینے والا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ یہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ نے کیا،
لیکن رسول کے آنے کے باوجود بھی لوگ جو ہیں یعنی میجورٹی جو ہے پھر بھی گمراہی میں رہی. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، یعنی اس کے باوجود جو ہے یعنی جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے تفرقہ ڈالا. اور کیا تھا یعنی کب ڈالا؟ الا من بعد ما جاءتهم البینہ، ایون کہ ان کے پاس جو ہے یعنی روشن دلیل آ گئی، سب کچھ واضح تھا، ایوری تھنگ کلیئر تھی، بہت اچھے سے پہچانتے تھے. مشرقین بہت اچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، اور اہل کتاب بہت اچھے سے پہچانتے تھے کہ یہ سچے نبی ہیں. لیکن اس کے باوجود کیا تھا؟ ڈیوائیڈ ہو گئے. اس کے باوجود کیا تھا کہ انہوں نے درست بات کو نہ لیا. حالانکہ بات کیا تھی؟ وما امیرو، کہ انہیں جو ہے نہیں حکم دیا گیا تھا الا مگر، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا حکم دے رہے تھے کہ کس بات کو لے کر انہوں نے تفرقہ ڈالا، کس بات کو لے کر انہوں نے جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، کہ اگر ان کے پیغام پر وہ جو ہے توجہ دیتے کہ ان کا پیغام کیا تھا، کہ وہ تو حکم دے رہے تھے لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ خالص ہو کر جو ہے اللہ تعالیٰ کی یعنی اپنے دین کو اپنے اس کو نیت کو خالص کرتے ہوئے جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. اور پھر کیا؟ حنفا، یعنی ہر جو غلط چیز ہے اس سے وہ اپنے آپ کو الگ کر لیں، تمام جو شرک اور جو برائیاں ہیں ان سے اپنے آپ کو جدا کر کے جو صحیح اور درست بات ہے اس کی طرف انکلائنڈ ہو جائیں، اس کی طرف جھک جائیں، اور خالص ہو کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اپنے دین کو خالص صرف اللہ کے لیے کر لیں، یعنی جو بھی عبادت کرنی ہے صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے کریں. یہ وہ پیغام تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دے رہے تھے، اہل کتاب کو بھی اور مشرکین کو بھی. سیکنڈ پیغام کیا تھا؟ یعنی پہلا توحید کا پیغام، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا، اس کی عبادت کا، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور یہ کہ زکوٰۃ ادا کریں. اور زکوٰۃ جب اس طرح سے نماز اور زکوٰۃ کٹھے آتے ہیں تو نماز مین یعنی حقوق اللہ، اللہ کے جو اللہ کا حق ہے یعنی عبادت، اور یؤت الزکاة کیا ہے؟ یعنی لوگوں کا حق، کہ لوگوں کے ساتھ اچھے سے ڈیل کیا جائے. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، کہ یہی سیدھا دین ہے. مینس کہ یہی وہ درست باتیں ہیں جو کہ ہمیشہ ہر پیغمبر، جو جس پیغمبر کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا یہی دین دے کر بھیجا. سیم یہی ریلیجن تھا، سیم یہی دین تھا ہر پیغمبر کا، جو کہ یعنی ڈفرینٹ قوموں کی طرف جو ہے وہ بھیجے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا یہ قومیں انکار کر رہی ہیں، اہل کتاب نے انکار کر دیا، یہ کوئی مختلف دین نہیں لے کر آئے تھے. یہ وہی دین ہے جس کے ساتھ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا گیا، نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا. سیم وہی ریلیجن ہے جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. تو پھر بھی انہوں نے انکار کر دیا. مینس کہ بہت اچھے سے وہ پہچانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہی دین ہے، یہی درست باتیں ہیں، اور یہ نبی کوئی ہمیں ایسی بات نہیں کہہ رہا جو کہ درست نہ ہو. یہ تمام کی باتیں، ان تمام باتوں کو وہ آلریڈی جانتے تھے. یہ دین وہ تھا جو کہ آلریڈی وہ جانتے تھے کہ یہی دین کیا ہے؟ درست دین ہے. لیکن اس کے باوجود ان کی جو ہم دیکھتے ہیں کہ تعصب تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ انکار کر دیا. یعنی اہل کتاب کے بارے میں ہم کیا پتہ چلتا ہے کہ جسٹ ایک تعصب تھا کہ یہ عرب میں سے یہ نبی کیوں آ گیا، بنی اسرائیل میں سے نبی ہونا چاہیے تھا. صرف اس بنا پر کہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں ہے، اس بنا پر انہوں نے انکار کر دیا. اور مشرکین کا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو یہی تھا کہ اچھا ہمارے قبیلے میں ہم نے اگر ان کو مان لیا تو قریش تو جو ہے ان کی حاکمیت ہمیں قبول کرنی پڑے گی، یہ قبیلہ تو ہم سے برتر ہو گیا. اور اس ٹائم پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکین جو ہے یعنی قبیلوں میں رہتے تھے، اور قبیلوں میں رہنے کی وجہ تھی کہ یہ ایک دوسرے کی برتری کو قبول نہیں کرتے تھے، ہر کوئی اپنے آپ کو بڑا اور حاکم سمجھتا تھا. تو یہ وہ چیزیں تھیں، یعنی دنیاوی انٹرسٹ تھے، دنیا کے فائدے تھے، اور تعصب تھا، تکبر تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے بہت کلیئر یعنی جو بین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بینہ بھیجا اس کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ انکار کر دیا. اب آبویسلی جب انسان اتنا یعنی حق کلیئر ہو اس کے باوجود انکار کر دے تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین. اب یہ جو بھی یعنی انکار کر رہے ہیں تو ان کا اینڈ کیا ہے؟ فی نار جہنم خالدین فیہا، یعنی یہ جہنم میں رہنے والے ہیں اور ہمیشہ رہنے والے ہیں. اولئک ہم شر البریہ، یہ تمام مخلوقات میں سے بدتر ہیں. یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ انسان یعنی دو چیزیں بہت واضح ہوں، بہت کلیئر ہوں، اس کے باوجود بھی وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہم نے دیکھا سورۃ التین میں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے یعنی احسنی تقویم پہ پیدا کیا، بہترین پیدا کیا.
لیکن اس کے باوجود انسان جو ہے اپنی عقل اور شعور کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے جانوروں سے بھی وہ یعنی بدتر ہو جاتا ہے کہ جب وہ شر کو جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیتا ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ کون سے لوگ ہیں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، اولئک هم خیر البریہ، یعنی انسان کو اگر بہترین تمام مخلوقات میں سے کوئی چیز کرتی ہے تو وہ اس کا عمل کرتا ہے۔ اگر عمل بھی انسان اچھا نہ کرے تو اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح جانور خیر اور شر میں تمیز نہیں کر سکتا، اور اگر انسان بھی خیر اور شر میں تمیز کیے بغیر جو ہے شر ہی کیے جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان خیر کو چوز کرتا ہے، خیر کو اختیار کرتا ہے، تو یہی چیز ہے جو کہ اس کو تمام باقی مخلوقات سے اشرف المخلوقات بناتی ہے، بہترین مخلوقات یعنی بہترین مخلوق جو ہے وہ بنا دیتی ہے۔ اور پھر کیا جزاؤہم، ان کی جزا کیا ہے؟ عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات عدن، ہمیشگی کے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، اور باغات کیسے ہیں کہ ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، کہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گی۔ اب یہ دیکھیں کہ ان کے لیے بھی آیا جو جہنم میں جانے والے ہیں خالدین، خالدین کا مطلب بھی ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہاں پر جو جنت میں جانے والے ہیں ان کے لیے بھی خالدین ہیں، لیکن پھر ایڈیشنل ہمیں پتہ چل رہا ہے ابدا، یعنی ایک ایمفیسس کہ ہمیشہ وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے والے ہوں گے، کبھی بھی ان نعمتوں سے ان کو نکالا نہیں جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی ان کو نعمتیں دیں گے وہ ہمیشگی کی ہوں گی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے۔ یعنی بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں سے راضی ہو جائے گا کہ وہ انہوں نے جس طرح سے، اور وہ راضی کیسے ہوگا؟ کیونکہ ساری زندگی انہوں نے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہوگی، اور اسی کوشش کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرتے ہوئے اپنے بندوں سے راضی ہو جائے گا۔ اور بندے کیسے اللہ سے راضی ہوں گے؟ کہ دنیا میں انسان کیسے راضی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کو وہ خوشی سے قبول کرتا ہے، چاہے اسے پسند آئے یا نہ پسند آئے۔ اور جنت میں کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ایسی ایسی نعمتیں دیں گے کہ ان تمام نعمتوں کو پا کر وہ خوب خوب راضی ہو جائے گی، یعنی اس کے دل میں کوئی ایسی خواہش نہیں رہے گی کہ وہ کہے کہ اچھا میری یہ خواہش تھی اور یہ مجھے نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہر خواہش کو وہاں پر پورا کر دیں گے کہ انسان اپنے رب سے خوب خوب جو ہے وہ راضی ہو جائے گا۔ اور اس میں جو ہے نا یہ بھی بڑی پیاری بات ہے کہ یعنی یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے کہ نہیں ہے، تو یہ صرف دیکھ لے، یعنی اس دنیا میں انسان کو کیسے پتہ چلے کہ اس کا رب اس سے راضی ہے یا نہیں ہے؟ تو صرف یہاں سے وہ پتہ کر لے، یعنی یہ چیز اپنے اندر چیک کر لے کہ میں اپنے رب کے ساتھ کتنا راضی ہوں، میں اپنے رب سے کتنا راضی ہوں۔ جتنا انسان اپنے رب کے ساتھ راضی ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے سے اسی طرح راضی ہوں گے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ، اور یہ صلہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ اب پیچھے جو بات ہوئی نا آمنوا وعملوا الصالحات، اور پھر خیر اور شر کی بات کہ خیر اور شر میں سے خیر کو چوز کرنا، یہ کون شخص کر سکتا ہے؟ یہ جو عمل صالح ہیں، نیکی، یعنی کیونکہ بدی میں جو ہے نا شر میں اٹریکشن بہت ہوتی ہے، شر کی طرف انسان بڑی جلدی جو ہے وہ مائل ہو جاتا ہے اور بہت اٹریکٹیو اس کو فیل ہوتا ہے۔ تو کیا ہے کہ یہ کون سا ایسا محرک ہے، کون سی ایسی فورس ہے، کون سی ایسی ڈرائیو ہے جو کہ اس کو یعنی اس اٹریکشن کے باوجود جو ہے وہ اچھے کو، خیر کو چوز کرنے کی طرف لے کر جاتی ہے؟ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ، کیونکہ بہت بار ایسے ہوتا ہے کہ انسان یعنی کچھ صحیح درست کام کرتا ہے لیکن اس کی مجبوری ہوتی ہے، مینس کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، تو ان تمام چیزوں کو لے کر جو ہے وہ یعنی صحیح بات کو کر لیتا ہے، صحیح چیز کو، صحیح راستے کو چوز کر لیتا ہے۔ اور سم ٹائمز اگر ان چیزوں کا ڈر نکل جائے تو وہ دوسری طرف چلا جائے گا۔ لیکن ایک وہ شخص ہے جو کہ صرف اور صرف خالصتاً اگر وہ شر کو چھوڑتا ہے تو اس کے سوا کوئی بات اس کو روکنے والی نہیں ہوتی، کہ صرف اور صرف اس کے دل میں اپنے رب ہی کا خوف ہوتا ہے، اپنے رب ہی کی عظمت کا ڈر ہوتا ہے۔ دا اونلی تھنگ جو اس کو
किसी भी चीज से जो कि ऐसी चीज जो कि नाफरमानी पर मबनी है, दो कि वो बहुत उसको नजर आए कि ये उसको बहुत फायदा दे सकती है, उसकी दिल पसंद की वो चीज हो, उसको यानी बहुत अट्रैक्ट कर रही हो, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ उसको छोड़ता है खशिया, सिर्फ और सिर्फ अपने रब के जो उसकी अजमत है, उसका जो यानी बुजुर्गी और बड़ाई है, सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से उस नाफरमानी के काम को छोड़ देता है। तो ये जो सिला है ना पीछे बताया गया कि इंसान के लिए जन्नात अदनिन होंगी, बागात होंगे, हमेशा रहेंगे, और अल्लाह ताला उनको खूब खूब नेमतें देगा कि बंदा जो है खूब खूब राजी हो जाएगा। तो ये सिला क्या है? ये सारा इस चीज पे डिपेंड करता है कि जितना इंसान अपने रब से डरने वाला है, तो उतना ही यानी बेसिकली वो नेकी के कामों को करने के काबिल हो जाएगा। और ये भी चीज़ है कि इखलास नीयत भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी खशिया में इखलास नीयत भी आ रही है ना, कि वही बात कि समटाइम्स इंसान सदका और खैरात करता है, चैरिटी करता है, बहुत उसको अल्लाह ताला ने माल दे रखा होता है, तो उससे फिर शर्मिंदगी होती है कि अगर वो चैरिटी नहीं करेगा कि लोग क्या कहेंगे कि अल्लाह ताला ने उसको इतना माल दे रखा है और ये जो है अल्लाह के रास्ते में इतना सा भी नहीं देता, तो लोगों के डर से, लोगों की उससे जो है वो दे देता है। तो यहाँ पर क्या है, खालिसतन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए इंसान गलत को छोड़े और दुरुस्त रास्ते को इख्तियार करे। तो ऐसे इंसान के लिए क्या है कि रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी इन बंदों में शामिल कर फरमाए कि जिनको अल्लाह सुब्हाना ताला ने खैरुल बरिया तमाम मखलूकात से यानी मखलूकात में बेहतरीन मखलूक अता फरमाया, और कहा कि यानी ये बेहतरीन लोगों में से हैं, बेहतरीन मखलूकात में से हैं, बेहतरीन मखलूक है। और ऐसे लोग जिनसे कि अल्लाह ताला राजी हो और अल्लाह के बंदे भी उससे राजी हो, अल्लाह सुब्हाना ताला हमें भी इन लोगों में शामिल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।